अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी लेकर आई हूँ, मोहब्बत दिल पे दस्तक। और क्या कहूँ मैं इस नावल के बारे में, मेरा बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं कुछ नहीं कहती, आप लोग ही कुछ कहेंगे इसको सुन के। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सारी दुनिया एक तरफ और ये लड़का एक तरफ, मंगनी करवा के तो गोया हम पर एहसान कर रहा है। ताई जान वाकई आजिज़ दिखाई दे रही थी। सब दिखावा है ताई जान, मौसूफ दिलो जान बल्कि जिगरो फेफड़ों समेत इस मंगनी पर राजी हैं। ये तो सिर्फ अहमियत बढ़ाने की अदाएं हैं जो हर बात पर नाक भूं चढ़ाई जा रही है। जोहा ने चाय का कप इनकी तरफ बढ़ाते हुए हकीकत आश्कार की तो चचीरा ने तफक्कुर से पूछा, अब क्या कह रहा है वो? वही बेकार की जिद के मंगनी का सारा इंतज़ाम किसी मैरिज हॉल या फिर लॉन में होना चाहिए। ताई जान ने बेजारी से कहा तो जोहा को इस्तेजाब ने आ घेरा। घर का लॉन तो इन्हें पसंद नहीं, फिर ये मरगज़ार के लॉन की फरमाइश क्यों? इसके सवाल का जवाब ताई जान ने नहीं अलबत्ता अमाद के साथ अंदर दाखिल होते उसने खुद हासे शाहाना अंदाज में दिया था। लड़की पसंद करने से लेकर अब तक इन लोगों ने मुझे किसी मशरकी दोशीज़ा की तरह चुप रखा है, लेकिन अब मैं साहिब इक़्तिदार हूँ, लिहाजा मेरी हर बात मानी जानी चाहिए। हालांकि साहिब किरदार होते तो ज़्यादा मानी जाती। अमाद के कड़वे करेले जैसे लुकमे ने जोहा को बहुत महजूज किया था। ऐसे होते हैं आस्तीन के सांप। अनस ने कुशन उठाकर अमाद को दे मारा था, फिर अटल अंदाज में बोला, तुम लोग कुछ भी कहो मगर मैं किसी भी कीमत पर घर में ये तकरीब नहीं करवाना चाहता और मैं कहीं भी नहीं होने देना चाहता। मगर वाए किस्मत, अमाद ने आह भरी। आखिर तुम्हें एतराज़ क्यों है मंगनी की तकरीब घर में करने पर? चची जान इन सब की गैर संजीदगी से सख्त एलर्जिक थीं, सो उन्होंने फ़ौरन बात को असल मौजू की तरफ पलटा तो अनस ने बड़े तासुब से देखा, जैसे इनसे कभी इस सवाल की तवक्का ही ना रही हो। आप तो ये सवाल मत पूछें चची जान, इस घर की तारीख गवाह है कि बचपन से लेकर आज तक इस घर के वसीअ अरीज़ लॉन में जितनी भी तकरीबात मुनक्कद हुई हैं उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाने का सेहरा हमारे सर है। मगर इसकी आराइश व ज़िबाइश के नतीजे में हमें जिन जिगरपाश मराहिल से गुज़रना पड़ता है इनसे शायद आप वाकिफ़ नहीं। वालिद साहब सर पर खड़े रहकर एक एक फूल पत्ते की जाड़ पोंछ कर आते हैं। माफ़ कीजिएगा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैं ऐसी मंगनी जैसे अजीम मौका पर एक माकूल सा मंगेतर दिखाई देना चाहता हूँ, ना कि खाकरोब। इसकी जज्बाती तकरीर पर अमाद और जोहा ने तालियां बजाकर दाद दी, मगर ताई जान सर हाथों में थाम कर बैठी रहीं। पर बेटा जी, ज़रा सी मेहनत के बाद लॉन की शक्ल भी तो निकल आती है ना। सभी हमारे यहाँ की सजावट को सराहते हैं। चची जान ने इसे गोया ललचाने की कोशिश की, मगर वो अपने मुकाम से एक आध इंच भी नीचे आने को तैयार नहीं था। न सिर्फ लॉन की बल्कि हमारी भी शक्ल निकल आती है, इस पर तो कभी कोई ध्यान नहीं देता। इतनी खवारी मुझे मंजूर नहीं है। इसके साफ जवाब पर जोहा ने तंज किया था, मैंने ज़िंदगी में पहला मर्द देखा है जो अपनी मंगनी के मौका पर अपने हुस्न के लिए इस कदर टची हो रहा है। हालांकि जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए परेशानी जयमानी वार। अमाद ने सरासर पर्सनल अटैक किया था, मगर अनस ने जवाबन बहुत ठंडेपन का मुजाहरा किया था। आराम से बोला, इस बात पर मैं तुम्हारे दांत भी तोड़ सकता हूँ। ये बात आपको ज़रा गुस्से से कहनी चाहिए ताकि अमाद भाई प्रेशराइज हो सकें। जोहा ने इसे उकसाया तो अमाद भांडा फोड़ने वाले अंदाज में बोला, इससे नहीं मुझसे पूछो। अभी अभी जेंट्स ब्यूटी पार्लर से टिप लेकर आ रहा है कि मुस्कुराहट हुस्न का जेवर है। तीनों ख़वातीन की हंसी पर अनस की मुस्कुराहट गायब होने में पल भर भी नहीं लगा था। बहुत खबीस शख्स हो तुम। अभी आते हुए तो मुझे किसी को कुछ बताने से मना कर रहे थे। उसने दांत कचकचाए तो अमाद ने फ़ौरन इसे टोक दिया, यूँ मत करो, एक भी दांत इधर उधर हो गया तो समझो ब्यूटिशियन की टिप बेकार और मंगनी का शो फ्लॉप। इनका हंसी ठटोल चची जान को सख्त
नागवार गुजर रहा था। एक इंतहाई अहम मसले को पसे पुशे डाले वो खामखा की बहस में उलझे हुए थे, मगर वो सभी इनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स थे। कभी तो किसी मसले का संजीदगी से हल निकाल लिया करो, अब दिन ही कितने रह गए हैं। वो चिढ़ गई थीं। ज़ोहा ने उन्हें तसल्ली दी, कहा कि अम्मी जान आप परेशान मत हों, ये अनस भाई तो बस हवा भरे गुब्बारे हैं। अभी देखिएगा ताया चांद के आगे कैसे इनकी हवा खारिज होती है। कल सुबह उठते ही अगर लॉन में आपको मालिक टाइप का बंदा पौधों की कतर प्यूनत करता दिखाई दे तो परेशान मत होइएगा, वो अंश भाई ही होंगे जो आपको फिर मंगने वाले रोज़ ही शायद अपनी शक्ल व सूरत के साथ दिखाई दें। ज़ोहा ने इस कदर दिलचस्प नक्शा खींचा था कि ताई जान को भी हंसी आ गई थी, मगर चची जान ने इसे डांट दिया था। बको मत ज़ोहा, संजीदगी से बात करो, इन लोगों को भी तो फाइनल प्रोग्राम बताना है और इधर हम लोग अभी तक जगह ही का इंतखाब नहीं कर पाए। अंश पहले ही ज़ोहा की बदतमीज़ाना गुफ्तगू से तप रहा था। इनकी बात सुनकर अटल अंदाज में बोला, मैं ये फ़ंक्शन घर में अरेंज करने के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ, और मैं तो सिरे से इस फंक्शन ही के खिलाफ़ हूँ, मगर मेरे दोस्त हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती ना। अमाद ने आह भरते हुए कारपेट पर दराज होकर कुशन सर के नीचे रखा था। तुम्हारे साथ शुरू ही से यही मसला रहा है, यानी जैसा मुँह वैसी ही बात। अंश ने तब कर कहा तो वो चहका, यानी दोनों ही खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल उल्टे तवे जैसी। वो जल बुनकर बोला तो ताईजान का पारा हाई होने लगा। ये तो हाल है इन लोगों का, मजाल है जो संजीदगी से कोई बात कर लें। अभी असल बात शुरू हुई नहीं कि इन्होंने चोंचे लड़ाना शुरू कर दी। अभी भी वक्त है बड़ी मामी, अगर ये इस एजाज़ के काबिल नहीं है तो अपने फैसले पर नज़रसानी कर लें। और भी बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं। अमाद ने इन्हें ऑफ़र की थी। मीर जाफ़र को मैंने देखा तो नहीं, मगर तुम्हारे करतूत देखकर मुझे हमेशा वही याद आता है। अनस ने दांत पीसकर कहा तो चाय पीती ज़ोहा को अछू लग गया। ताईजान को अनस की गैर संजीदगी एक आंख नहीं बा रही थी। हालांकि इससे पहले वह इन सब की शोखियों और शरारतों की सबसे बड़ी हामी थी, मगर अब की बार सूरत हाल संजीदगी की मतकाजी थी। मगर ये बात इन मसहरों को कौन समझाता। मुझे तो लग रहा है कि नाहक इतनी प्यारी बच्ची को इस नालायक के पल्ले बांध रही हूँ। ताईजान के मायूसी के आलम में कहे जुमले से ज़ोहा और अमाद ने खूब हज़ उठाया था। वालदा साहिबा, ज़रा ध्यान रहे, मैं इसके पल्ले बांध रहा हूँ, ना कि वो मेरे। अनस खफा हुआ था। पल्ले बांधे नहीं जा रहे, बल्कि पल्ले पड़ रहे हो। अमाद की ज़ुबान फिर चली तो अब की बार अनस ने कुशन से उसकी तसल्ली बख्श दनाई की थी। इनका तो बाबा आदम ही निराला है, मैं इनसे नहीं निमट सकती। इसका तो बाप ही इससे बात करे तो कोई हल निकलेगा। ताईजान ने मायूसी से कहा तो अनस ने ज़िद होकर इन्हें जवाब दिया, खुदा के लिए अम्मी, बात समझने की कोशिश करें। इस कदर अहम मौका पर क्या मैं लॉन की सफाई खुदाई करता अच्छा लगूंगा? अकेले तो नहीं हो तुम, और फिर सफाई क्या करनी है? इतना साफ सुथरा लॉन है, बस अरेंजमेंट ही का मसला है। अमाद, मुईद, चांद, अहमर और नुमान माशाल्लाह से इतने सारे जवान हो, काम करते हुए पता भी नहीं चलेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं करने वाला। ये लोग सारा सेटअप संभाल लें तो मैं आकर अंगूठी पहन लूँगा। वो बड़ी बेनियाजी से बोला तो वो जल कर रह गई। तो बेटा जी, इतना एहसान करने की भी क्या ज़रूरत है? अब हर मामले में तो आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। अगर आप लोगों ने मेरे निस्फ़ बेहतर को तलाश कर ही लिया तो मैं इसे गुम करके आपके अरमानों की बस्ती को आग नहीं लगाना चाहता। वो मुस्कुराहट दबाते हुए बड़ी न्याज़मंदी का मुजाहरा कर रहा था। इन लोगों से बहस का कोई फ़ायदा नहीं। इससे तो बेहतर है कि भाई साहब खुद ही अपनी पसंद का बंदोबस्त कर लें। चची जान भी उकता गई थीं, और जब वो कोई बंदोबस्त कर ले तो मज़दूरों की लिस्ट में से मेरा नाम खारिज करवा दीजिएगा। अनस ने फिर से याद दहानी कराई। इस बार तो वो वाकई कोई मुशक्क़त करने को तैयार नहीं था। हमेशा ही इनकी हालत बदतर होने के बाद लॉन की हालत निखरती थी। तमाम आराइश से लेकर लाइटिंग तक ताया जान इसी से करवाते थे। शर्म करो, भंग और फटकरी के बगैर ही चोखा रंग चाह रहे हो, अमाद ने कहा तो वो ढठाई से बोला, तो मैं कौन सा अपनी पसंद की मंगनी करने जा रहा हूँ? मेरी फर्मा बरदारी का तो कुछ तो सिला मिलना चाहिए। अभी पसंद की मंगनी नहीं तो ये हाल है कि पट्टे पर हाथ नहीं धरने दे रहे।
اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا تو پھر تو اللہ ہی مالک تھا۔ تائی جان نے طنز کیا تو وہ آرام سے بولا، پھر تو میں سر جھکا کر سب کچھ برداشت کیے جاتا، کیونکہ انسان کو اپنی غلطیوں کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ زوہا نے بڑی سمجھداری سے سر ہلایا تھا۔ چچی جان تو مزید بحث کو درد سر جان کر کچن میں چلی گئیں۔ تائی جان بھی سخت بدمزہ ہو کر اٹھی تھیں۔ ان کے جاتے ہی عماد نے فہمائشی انداز میں انس کو لتاڑا تھا، بڑے لانتی ہو یار، جب ایک گھر پر بہترین طریقے سے کام ہو سکتا ہے تو پھر عین ٹائم پر شوشے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیونکہ اب میں مزدوروں جیسے کام نہیں کر سکتا، ادھر لائٹنگ، ادھر فٹنگ، ادھر خیمے تو ادھر شامیانے۔ یار میرا رینک بڑھ رہا ہے، میں کسی کا منگیتر ہونے جا رہا ہوں، اب تو مجھے کچھ عزت دو۔ وہ جذباتی ہو چلا تھا۔ عماد نے اسے پچکارا، ناممکنات کی بات مت کرو میری جان، جو چیز اللہ نے نہیں دی وہ ہم سے لے کر کیا کرو گے؟ عماد کے انداز پر زوہا کا کہکا بے ساختہ تھا، تم تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہر معاملے میں تمہاری موجودگی ضروری ہے کیا؟ انس اس پر چڑھ دوڑا اور ادھر سے بھی پٹاخ سے جواب موصول ہو گیا، کیا پتہ کبھی کسی معاملے میں گواہی دینا پڑ جائے۔ ہاں جی، میرا بروک شیلڈ کے ساتھ افیئر جو چل رہا ہے، انس نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو زوہا بیچ بازار بھانڈا پھوڑنے والے انداز میں بولی، بروک شیلڈ نہ صحیح مگر شیلا کے ساتھ تو چل ہی رہا ہے۔ اس قدر اچانک انکشاف پر عماد ہی نہیں خود انس بھی اچھل پڑا تھا۔ یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے باری باری ان دونوں کو گھورا مگر انس تو اس وقت زوہا کو تقریباً کچا چبا جانے کے موڈ میں تھا۔ تم نے میرے کمپیوٹر سے چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ میں تو اپنی ای میل چیک کرنے گئی تھی مگر وہاں فیمیل چیک ہو گئی، وہ معصومیت سے بولی مگر آنکھوں کی شرارتی چمک اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ کسی روز تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی، انس نے دانت کچکچائے تھے۔ تم بتاؤ زوئی، یہ شیلا کون ہے؟ عماد نے تجسس سے پر انداز میں پوچھا۔ اس کے حلقہ احباب میں یوں بھی لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، البتہ انس کے حوالے سے یہ پہلا انکشاف تھا۔ میں نے تو صرف آئی مس یو کا کارڈ ہی پڑھا تھا، ہارٹ شیپ والا، وہ بڑے جوش سے بتانے لگی مگر انس کی ہونہار نظروں کے ڈر سے فوراً ہی بات بدل کر بڑے مدبرانہ انداز میں بولی، مگر ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور انس بھائی نے اسے بہن بنا رکھا ہو۔ لعنت ہے، وہ بھڑک اٹھا تھا۔ زوہا نے فوراً کانوں کا ہاتھ لگایا، سوری اب نہیں بولوں گی۔ اگر یہ نہیں بولے گی تو میں بولوں گا، وہ بھی بڑے ماموں کے سامنے، عماد نے دھمکایا تو وہ سلگ اٹھا۔ خود کی تو سینکڑوں دوستیاں ہیں، مجھ سے تمہیں کیا مطلب؟ میں تو کھلی کتاب ہوں، تم بتاؤ کس چکر میں ہو؟ اوپر سے اتنی رازداری، یاروں سے پردہ داری؟ عماد نے مانی ہضی سے پوچھا تو وہ زوہا کو گھورنے لگا، یہ سب اسی فتنی کا قصور ہے، ذرا سی بات کا پتنگڑ بنا ڈالا۔ ہاں جی، آپ سا معصوم تو اس دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں ہے، زوہا نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر عماد کو متوجہ کرتے ہوئے بولی، پتہ ہے عماد بھائی، ایک زمانے میں تو ان کے پر بھی ہوا کرتے تھے، رشتے تھے نا یہ۔ اس قدر دلچسپ انکشاف پر عماد نے بلا تکلف کہکا لگا کر داد دی تھی، زوہا اب تو میرے ہاتھوں پٹ جاؤ گی۔ انس کو غصہ آ گیا تھا۔ ہاں جی، ایسا ہی اندھیرا مچا ہوا ہے نا، وہ خفا ہوئی تھی، پھر عماد سے پوچھنے لگی، ہمراہ اور صبا کب آ رہی ہیں؟ کل شام کو چھوڑ جاؤں گا یار، اتنی بھی کیا بے اعتباری ہے، عماد نے کہا تو انس نے طنز کیا، کام کرنے پڑ رہے ہوں گے نا اکیلے، اسی لیے ان کی یاد ستا رہی ہے۔ جی نہیں، آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ دیکھ کر طبیعت بیزار ہو گئی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ اس نے فوراً حساب برابر کیا تھا۔ بکواس نہیں کرو زوئی، انس کو باوجود ضبط کے ہنسی آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اسی وقت معید نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، بہت زور و شور کے ساتھ جواب دیا گیا تو وہ دھیمی سی مسکراہٹ لیے صوفے میں دھنس گیا۔ آج آفس نہیں گئے تم؟ انس کو وقت سے پہلے گھر میں موجود پا کر اس سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، وہی یار، مسئلہ تزین و آرائش لان۔ کیا؟ وہ چونک کر پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ زوہا اور عماد معاملے سے واقفیت کی بنا پر ہنس رہے تھے۔ والد صاحب کا ارشاد ہے کہ یہ تقریب بھی اسی لان کی گود میں ہوگی، وہ ناگواری سے وضاحت کر رہا تھا۔ ہاں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔
اس کا خیال ہے کہ اب یہ چونکہ منگیتر جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو رہا ہے، اس لیے اس سے لان کی صفائی ستھرائی کا کام لینے کا سوچا بھی نہ جائے۔ عماد نے وضاحت کی تو وہ متعصبانہ نظروں سے انس کو دیکھتے ہوئے بولا، اتنا خوبصورت لان ہے ہمارا، تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ میں اور کچھ نہیں کروں گا سوائے انگوٹھی پہننے کے۔ اس کے انداز پر معید مسکرا دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس نے انس کی ٹینشن دور کرنا چاہی تھی۔ اس کے پرسکون چہرے کو ایک نظر دیکھ کر کپ ٹرے میں رکھنے لگی۔ اور والد صاحب کو کون سمجھائے گا؟ وہ جس قدر اٹل پن دکھا رہا تھا اندر سے اتنا ہی مضطرب بھی تھا۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے، میں ان سے بھی بات کر لوں گا۔ معید اسے تسلی دیتے ہوئے اٹھ گیا۔ ہاں، جیسے سب اس کی مٹھی میں بند ہیں، جب چاہے جیسی چاہے بات منوا لیتا ہے۔ زوہا نے سر جھٹکا تھا۔ صبا کہاں ہے؟ معید نے پوچھا تو جواب عماد نے دیا۔ صبا اور ہمراہ ہماری طرف ہیں، کل شام تک واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی کو ڈرائنگ روم کی سیٹنگ وغیرہ چینج کرنا تھی تو اسی کے لیے بلوایا ہے۔ ابھی میں جا کر شاور لوں گا، 10 منٹ کے بعد چائے میرے کمرے میں دے جانا۔ اب کی بار اس نے یہ حکم زوہا کے لیے جاری کیا تھا، جو باقی سب کو تو نہیں مگر زوہا کو بہت محسوس ہوا تھا۔ یہیں آ جاؤ نا، گپ شپ رہے گی۔ عماد نے آفر کی تو وہ معذرت خانہ انداز میں بولا، رات کو سیٹنگ ہوگی یار، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ ہاں جی، کچہری انہی کے سر پر تو چل رہی ہے۔ کچن کی طرف بڑھتی زوہا جل کر بس سوچ ہی سکی تھی۔ تائی جان کچن ہی میں تھیں، اسے دوبارہ چائے کے لیے پانی چڑھاتے دیکھ کر پوچھنے لگی، اب کس کے لیے بنا رہی ہو؟ معید کے لیے، اس نے مختصراً کہا تو وہ بولی، ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی دے دینا، فریج میں کیک بھی رکھا ہے۔ انہوں نے صرف چائے کا کہا ہے۔ زوہا کو یہ ڈیوٹی بالکل نہیں بھائی تھی۔ پھر بھی تھکا ہوا آیا ہے، ہو سکتا ہے اسے بھوک لگی ہو، تائی جان نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ تائی جان آپ تو بالکل کسی ننھے بچے کی طرح اس کا خیال رکھتی ہیں۔ معید کا ذکر آتے ہی ان کا چہرہ شفقت سے چمکنے لگا۔ میرے لیے تو وہ آج بھی ننھا سا بچہ ہی ہے، 6 سال کا تھا جب ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد میری گود میں آیا تھا۔ ڈرا سہما، چھپ چھپ کر روتا ہوا، مہینوں لگے تھے مجھے اسے اپنا بنانے میں، اور پھر میں نے اسے اتنی محبت دی کہ انس کے مقابل لا کھڑا کیا۔ آج دیکھ لو، معید کے معاملے میں کوئی بھی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انس میں ہزار خامیاں ڈھونڈ لو، ان کے لب و لہجے سے پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ یہ تو واقعی ماننے والی بات ہے، لوگ تو اتنی محبت اور توجہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیتے جیسی آپ نے اپنی نند کی اولاد کو دی ہے۔ زوہا نے قہوے میں دودھ ڈالتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا تو وہ سادگی سے بولی، میں نے اسے ہمیشہ اپنی سگی اولاد ہی سمجھا ہے، مجھے کبھی انس اور معید میں کوئی فرق لگا ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ انس سے بڑھ کر میرا خیال کرتا ہے، فرما برداری میں اپنی مثال آپ ہے۔ زوہا ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے مگ میں چائے انڈیلنے لگی۔ واقعی معید کی فرما برداری اور سمجھداری کے سبھی متعارف تھے، یہی وجہ تھی کہ سب اس کی ہر بات نہایت آسانی اور سہولت سے مان لیتے تھے، اور تائی جان تو چلتے بھی بھانجے کے مشورے سے تھے۔ اس کے برعکس انس کی طبیعت میں حد درجہ جذباتیت اور قدرے ہٹیلا پن تھا، جسے تائی جان کی گرج چمک کے بعد صرف معید ہی سکون سے ہینڈل کر سکتا تھا۔ کوئی بھی بات وہ بہت آسانی سے منوا لیتا۔ اسی خوبی کی بنا پر عماد اسے انس کا ریموٹ کنٹرول کہتا تھا۔ خود انس بھی اپنی خامیوں اور معید کی خوبیوں کا اعتراف کھلے دل سے کرتا تھا۔ نہ تو کبھی کسی نے معید کی ان خوبیوں سے جلن محسوس کی تھی اور نہ ہی حسد، سوائے زوہا میر کے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس نے جب بھی معید سے کسی معاملے میں مدد طلب کی تھی مایوسی ہی پائی تھی۔ ایک بار کالج ٹرپ کے ساتھ 3 روز کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف جانے کی اجازت نہ ملنے پر اس نے سب کی طرح بڑے مان کے ساتھ شاید پہلی بار معید سے مدد طلب کی، تو اس نے چچا جان سے بھی زیادہ خشکی سے انکار کر دیا، بلکہ ساتھ ہی آدھے گھنٹے کا ایک سیر حاصل لیکچر بھی دیا جس میں تعلیم کی افادیت اور تفریح کے مضر اثرات پر جی بھر کر روشنی ڈالی گئی تھی۔ تب پہلی بار معید کی طرف سے اس کا دل کھٹا ہوا تھا۔ یہی معید جب انس اور وجدان کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وکیل بن کر اٹھ کھڑا ہوتا تھا،
اس کے دوستوں نے واپسی پر وہاں بنائی تصویریں دکھائیں تو مسحور کے نظاروں نے پھر سے اس کا دل دکھی کر دیا۔ دوسری بار اس کے بیسٹ فرینڈ کے بھائی کی مہندی کی تقریب میں جانے کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ گھر میں کسی سے اجازت مانگنے کی نوبت پیش آتی، سب سے پہلے معید ہی نے اعتراض جھڑ دیا تھا۔ لڑکی کی مہندی ہوتی تو تمہارا جانا بنتا تھا، یہ تو خالصتاً لڑکوں کی تقریب ہے، وہی مہندی وغیرہ نکالیں گے، تم انجان لوگوں میں جا کے کیا کرو گی، وہ بھی اتنی دور، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے یہ اعتراضات سب کو بہت معقول لگے تھے، سو زوہا کو وہاں بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تب سے زوہا نے معید سے مدد مانگنا تو ایک طرف بلا وجہ بات کرنا بھی ترک کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ہر ایک کی مدد کر سکتا تھا سوائے اس کے، اور وہ معید حسن کا کوئی بھی احسان نہ لے کر بہت خوش تھی۔ چائے کا مگ لیے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر بستر پر آڑا ترچھا نیم دراز وہ اٹھ بیٹھا۔ شاور لینے کے بعد اب یقیناً اس پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا تھا۔ چائے کا ایک کپ کتنی دیر میں بن جاتا ہے؟ مگ تھامتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ یہی کوئی 5 منٹ میں، اس کی زبان پھسل گئی۔ اور میں پچھلے 20 منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا۔ ہاں، نواب زادہ کہیں کا۔ زوہا اسے ہلکا سا گھور کر پلٹ گئی۔ آئندہ میرے لیے چائے بناؤ تو چینی صرف 1 چمچ ڈالنا، اطلاع دی گئی۔ وہ تنگ کر پلٹی تھی۔ نہ تو یہ میری ڈیوٹی ہے اور نہ ہی آئندہ میں آپ کی باورچن کے عہدے پر تفویض ہونے والی ہوں۔ اس کے غصے پر وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ لڑکیوں کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی سرخی دیکھ کر زوہا کو خیال آیا۔ کل رات جب وہ اور صبا مووی دیکھ کر اٹھیں تو واپسی پر اس نے معید کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تھی، یعنی وہ رات گئے تک کوئی کیس اسٹڈی کرتا رہا تھا، اسی لیے اب نیند کے حصار میں تھا۔ صبح اٹھتا بھی تو جلدی تھا۔ ساری دنیا کا بوجھ تو جیسے لڑکوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے نا، وہ کلس کر بولی تھی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے یوں پٹاخ سے جواب مت دیا کرو، وہ ناگواری سے بولا تو وہ تپ گئی۔ میں ایسی ہی ہوں اور کسی کے کہنے سے بدل نہیں جاؤں گی، چٹک کر کہتے ہوئے وہ پھر اس کے کمرے میں رکی نہیں تھی۔ لاک اس سے چڑھتی تھی مگر معید کا سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والا انداز کافی روب بھی رکھتا تھا۔ بے وقوف! معید نے سر جھٹک کر مگ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ نیکسٹ سین آ جاتا ہے۔ میر ہاؤس میں یوں تو 2 پورشنز تھے، مگر کھانا ناشتہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں خدا کی رحمت اور آپس میں محبت بے پناہ تھی۔ اگلے روز شام کو عماد نہ صرف صبا اور ہمراہ بلکہ مریم پھپھو کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ زوہا نے سکھ کی سانس لی۔ اور بھئی برخوردار، کیا انتظامات کیے ہیں آپ نے؟ کھانے کے بعد چائے سے فارغ ہو کر تایا جان کا روئے سخن انس کی طرف ہوا جو عماد کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ وہ ابو جی سب سمجھے ہو ہی گیا ہے، وہ گڑبڑایا تو زوہا نے محظوظ ہوتے ہوئے ساتھ بیٹھی صبا کے پاؤں پر پاؤں مارتے ہوئے اسے بھی گویا تماشا دیکھنے کی دعوت دی تھی۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے؟ تایا جان نے اکلوتی اولاد نرینہ کو کھلایا سونے کا نوالا، مگر دیکھا ہمیشہ شیر کی نظر سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وقت لاپرواہی اور لاابالی پن دکھانے والے انس کی زبان ان کے سامنے تالو سے چمٹ جاتی تھی۔ جی وہ تم بتاؤ نا معید۔ کچھ سمجھ میں نہ آتے دیکھ کر اس نے جس طرح سے معید کو اس معاملے میں گھسیٹا تھا، اس پر سب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ نالائق ابھی اس ذمہ داری کے لائق نہیں ہے، مگر ہر ماں کی طرح آپ کو اس کی شادی کا شوق چڑھ رہا ہے، وہ تائی جان سے کہہ رہے تھے۔ سب کے درمیان اپنی عزت افزائی پر انس نے حبل ہو کر معید کو گھورا، بات سنبھالنے کا اشارہ بھی کیا، مگر شاید وہ بھی اس کی حالت سے حظ اٹھانے کے موڈ میں تھا، اندیکھی کر گیا۔ آپ کے ساتھ بزنس سنبھالنے لگا ہے، اور کیا ہوتا ہے لائق ہونا؟ تائی جان نے انس کی حمایت کی تو چچی جان کو بھی اس کے لٹکے ہوئے چہرے پر ترس آ گیا۔ اچھا ہے بھائی صاحب، گھر میں کوئی رونق ہوگی، کافی عرصے سے کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی ہے۔ واقعی دادا جان کے 40ویں کے بعد سے اب تک کوئی بڑی تقریب نہیں ہوئی ہے، زوہا نے صبا کی طرف جھک کر سرگوشی میں کہا تو اس کی گپ بازی پر صبا کو بہت زوروں کی ہنسی آئی، مگر فوراً ہی معید کو حشمگی نگاہوں سے زوہا کو دیکھتے پا کر وہ سٹ پٹ آ گئی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھی زوہا کی خیال رائے سے پوری طرح مستفید ہو چکا ہے۔
خود زوہا بھی خفیف سی ہو گئی تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں رونق ہونی چاہیے۔ یہ کیا فضول سی رسم چال نکلی ہے کہ میرج ہال میں جا کر منگنی شادی کر آئے۔ اپنی خوشیاں اپنے ہی گھروں میں منانی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے ہاں جا کر۔ یہی تو خوبصورت یادیں ہوتی ہیں اپنے در و دیوار سے وابستہ۔ وہ بہت خوبصورتی سے اپنا مطمع نظر پیش کر رہے تھے، جس سے سبھی متاثر ہوئے تو انس منمنا کر بولا، ابو جی میں نے کب انکار کیا ہے؟ آپ بے فکر رہیں بڑے ماموں، میں نے اوپری کام نمٹا دیے ہیں، ارینجمنٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور مینیو بھی۔ معید کو انس کی شکل پر ترس آ گیا تھا، اور واقعی آج نہ صرف اس نے لائٹنگ والے بلکہ ہر ضروری کام سے متعلقہ شخص کو ہفتے کے روز کے لیے ہائر کر لیا تھا، تاکہ اتوار کو منگنی والے روز لان کی ارینجمنٹ اپنی حتمی شکل میں ہو۔ تایا جان نے مطمئن ہو کر سر ہلایا تو انس کی سانسیں آسان ہوئی تھیں۔ تایا جان اور چچا جان کے جانے کے بعد مریم پھپھو نے انہیں آفر کی تھی، تم لوگ پھر کل شاپنگ کے لیے چل رہی ہو نا؟ صبا نے فوراً نفی میں اور زوہا اور ہمراہ نے اس بات میں سر ہلایا تو انہیں تعجب ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اکلوتے بھائی کی منگنی کی شاپنگ نہیں کرنی ہے کیا؟ زوہا نے اسے گھورا تھا۔ جون کی تپتی دوپہروں میں مجھے سڑنے کا کوئی شوق نہیں۔ ابھی تمہارے برتھ ڈے پر جو سوٹ سلوایا ہے وہ بالکل نیا ہے، وہی پہن لوں گی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی پروگرام بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ خیالات ہیں دلہا کی بہن کے۔ زوہا نے تو سر ہی پیٹ لیا تھا۔ جس قدر وہ شاپنگ اور ہلے گلے کی شوقین تھی، صبا اسی قدر ان دلچسپیوں سے الرجک تھی۔ دلہا نہیں منگیتر، عماد نے ٹوکا تھا۔ دلہا بھی بن ہی جاؤں گا، انس کے حوصلے بلند تھے۔ ہاں، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ عماد نے آہ بھری۔ میں جی لوں گا، انس نے اسے تسلی دی تھی۔ انس بھائی، آپ منگنی والے روز کیا پہن رہے ہیں؟ زوہا کا روئے صحن انس کی طرف ہوا تو وہ حیران ہوتے ہوئے بولا، کپڑے پہن رہا ہوں، اور کیا؟ اوفو، میرا مطلب ہے کہ کیسے کپڑے بنوا رہے ہیں فنکشن کے لیے؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ یہ سوچنے کے لیے ہم نے 2 عدد خادم رکھے ہوئے ہیں، انس نے شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے معید اور عماد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خادم نمبر 1، پہلے تم بتاؤ تم نے ہماری ڈریسنگ کے لیے کیا سوچا ہے؟ اشارہ عماد کی طرف تھا جو پہلے ہی اس کے انداز پر تلملا رہا تھا۔ سکون سے بولا، ویری یونیک سر، دھوتی کرتا، پیروں میں کھسے، ایک ہاتھ میں حقہ۔ اب یہ آپ پر انحصار کرتا ہے کہ کھسا سادہ پسند کریں گے یا تلے والا۔ سب کے ہنسنے پر انس خفیف سا ہو کر عماد کو گھورنے لگا۔ پتہ نہیں یہ لوگ سنجیدہ کب ہوں گے، چچی جان سخت نا امید تھیں۔ سب سے معقول میں ہوں، ہمراہ نے تفاخر سے کہا تو صبا نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی ہاں، اگر منہ بند ہی رکھو تو۔ انس، اب تو تم کچھ سمجھدار ہو ہی جاؤ، کہیں مجھے اپنی سسرال میں بھی شرمندہ نہ کروا دینا۔ تمہارے ابو تو پہلے ہی اس منگنی کو میری جلد بازی قرار دے رہے ہیں۔ تائی جان اس پہلی ذمہ داری سے کافی گھبرا رہی تھیں۔ کم از کم اس منگنی کے لیے تو میں دل و جان سے سنجیدہ ہوں امی حضور، آپ بسم اللہ کیجیے۔ بھرپور تسلی دی تو عماد نے برجستہ کہا، بالکل بڑی مامی، چھری عین گردن پر پھیریے گا۔ مریم پھپھو نے بیٹے کو گھورتے ہوئے تائی جان کو تسلی دی تھی، کوئی جلد بازی نہیں ہے بڑی بھابھی، یہی اصل عمر ہے شادی کی، بس دوسروں کو ہی مشورے دیتی رہیں گی، خود کے بیٹے کی تو عمر بیتی جا رہی ہے، اس کا کچھ خیال نہیں۔ عماد نے متاسفانہ انداز میں کہا تو ان سب کو ہنسی آ گئی۔ تمہاری شادی کا تو میں ابھی نام بھی نہیں لینے والی، سخت غیر ذمہ دار قسم کے انسان ہو تم، اور مجھے کسی بیچاری کی بددعائیں سمیٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے، انہوں نے صفا چٹ انداز میں کہا تو وہ منہ بسور کر بولا، کوئی ذمہ داری ڈالیں گی یا جب ہی تو یہ غیر ذمہ داری ختم ہوگی نا، اس کی اکٹھی ہی 4 کر دیں، زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی تو ذمہ داری کا احساس بھی زیادہ ہوگا۔ انس کا مشورہ عماد کو بے حد پسند آیا، تبھی باقاعدہ کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا گیا تھا۔ اس فیور کا بہت شکریہ۔ یہ لوگ صرف مسخرہ پن ہی دکھا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں آتا انہیں۔ تائی جان زچ ہو گئی تھیں۔ ان دنوں انہیں انس کی غیر سنجیدگی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ بالکل انجان لوگوں میں رشتہ طے ہو رہا تھا، اب کیا پتہ کون کیسی طبیعت کا مالک ہو۔ اور ادھر سب ایک سے بڑھ کر ایک شگوفہ تھے، بنا سوچے سمجھے بولنے والے۔ حد تو یہ تھی کہ بولنے کے بعد بھی سوچنے کی زحمت نہیں کرتے تھے کہ کہا کیا ہے۔ ذرا اس کی شادی ہو لینے دے بڑی مامی،
بالکل ٹھیک ہو جائے گا، معید نے انہیں تسلی دی تھی، جس کا انس نے سختی سے نوٹس لیا۔ میرا بھی کچھ خیال کرو، میں بھی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ عماد کی دہائی نے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انس بھائی کی شادی والے روز آپ بھی اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لیجیے گا، ہمراہ نے آئیڈیا پیش۔ عماد نے توصیفی انداز میں اس کا شانہ تھپکا، مگر انس نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ابھی تو یہ اس گھر کی پہلی خوشی ہے، خیر سے نمٹ جائے تو پھر باقی سب کا بھی جلد ہی کوئی بندوبست کریں گے، مریم پھپھو نے کہا تو عماد لقمہ دینا نہ بھولا۔ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو؟ مریم پھپھو کا جھانپڑ اس کے شانے پر پڑا تھا۔ یہاں کون سے میزائل تیار ہو رہے ہیں، بہو کو آ لینے دیں، وہ بھی تیار ہونے لگیں گے۔ وہ اپنا شانہ سہلاتا ان کی پہنچ سے دور کھسکا تھا۔ زبان دیکھو ان کی ذرا، مجال ہے جو معید کا سایہ بھی ان پہ پڑا ہو۔ وہ چڑھ کر بولی تو انس نے اف کیا، یہ صرف گھنا اور میسنا ہے، تم لوگ کی بک بک سے تو اچھا ہے نا۔ کبھی جو کسی کو کوئی شکایت کا موقع دیا ہو، وہ صاف دل سے کہہ رہی تھی۔ اپنا یاد جو ہوا، عماد نے اس کا شانہ تھپکا، اس قدر تفاخر سے کہا جیسے اس کی تمام خوبیاں اسی کی مرہون منت ہوں۔ مریم پھپھو تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، پھر ان کو سمجھانا عبث جان کر اس سے مخاطب ہوئی۔ تم لوگ چلو، چل کے دیکھو کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ ابھی لسٹ بنا لی جائے، نگین کے لیے بھی تو شاپنگ کرنی ہے۔ میدان خالی پاتے ہی انس نے عماد کا گھیراؤ کیا تھا۔ آج کل تم کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو؟ میں نے تمہیں میک ڈونلڈس سے نکلتے دیکھا ہے۔ میک ڈونلڈس جانا جرائم میں کب سے شمار ہونے لگا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جب سے تم نے پری وشوں کے ساتھ گھومنا شروع کیا ہے، معید نے ٹکڑا لگا کر واضح کیا کہ وہ بھی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہے۔ آپ بتاؤ گے یا مریم پھپھو سے پوچھنا پڑے گا؟ انس واضح طور پر دھمکا رہا تھا۔ جب تک یہ شارجہ میں رہے تھے، وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے مریم پھپھو نے عماد کو کبھی لڑکیوں سے دوستی سے نہیں روکا تھا، مگر پاکستان سیٹل ہونے کے بعد تو وہ اس کی کڑی نگرانی کرنے لگی تھی۔ کیا بکواس ہے یار، آدمی کا کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے، مگر آدمی جب اپنے پرسنلز کو خود ہی بغل میں لیے پھرتا رہے تو پھر کچھ بھی پرسنل نہیں رہتا۔ اس نے رسانیت سے جتایا تو وہ شرم دلانے والے انداز میں بولا، ویسے معید، تجھے میں اتنا خبیث نہیں سمجھتا تھا۔ انس کی صحبت کا کافی برا اثر ڈال گئی ہے تجھ پر۔ معید ہی نہیں بلکہ بہت ڈٹائی کے ساتھ انس نے بھی کہکا لگایا تھا۔ شرم کرو تم لوگ، دوست ہے وہ میری۔ وہ چڑ گیا تھا۔ اگر سنجیدہ ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یوں لیے پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ معید کو اس طرح کے چکر پسند نہیں تھے، سو سیدھا سادہ سا مشورہ دیا۔ ابھی سے شادی؟ ابھی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہنسا تھا۔ یہ کیا لاجک ہے؟ اگر ابھی سے ایک دوسرے کو جان سمجھ لو گے تو شادی کے بعد کیا کرو گے؟ معید کو تعجب ہوا۔ میری جان، پہلے سے جانچ پرکھ ہوگی تبھی ہیپی لائف گزرے گی نا؟ وہ مطمئن تھا۔ اور فرض کرو اس لڑکی سے تمہاری ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو پھر گڈ بائے۔ وہ ہنوز اسی طمانینت سے اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس ذہنی مطابقت کے چکر میں تم کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرو گے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لو۔ معید کو اس کے انداز فکر نے کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ خواہ مخواہ ہی ایک انجان لڑکی کو گھر لے آؤں، بھی پہلے ایک دوسرے سے جان پہچان ہونی چاہیے، عماد نے کہا تھا۔ بکواس ہے یہ سب، معید نے سر جھٹکا تھا، پھر اسے قائل کرنے والے انداز میں بولا، ضروری نہیں ہے کہ جانچ پرکھ کے بعد ہی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ محبت کے ساتھ انجان لڑکی کو بھی اپنی ذہنی سطح پر لایا جا سکتا ہے۔ اتنا ٹائم کون ضائع کرے؟ وہ ہنسا تھا۔ اور یہ جو اتنے دنوں تک ایک لڑکی پر اپنے جذبات لٹاتے ہو، اس کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہو، یہ سب ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے کیا؟ یوں ہی ایک روز مجھے اپنی فرسٹ لیڈی مل جائے گی، وہ اطمینان سے بولا تو انس کو ہنسی آ گئی۔ وہ فرسٹ لیڈی کہاں سے ہوگی؟ پتہ نہیں کیا نمبر ہوگا بیچاری کا۔ اینی ویز عماد، یو آر ٹوٹلی رانگ۔ ہمارے ہاں تو یہ صورتحال نہیں ہے۔ اب انسی کو دیکھ لو، صرف تصویر ہی دیکھی ہے اس نے اور منگنی کروا رہا ہے۔ تم کیوں اتنے لمبے چکروں میں پڑ رہے ہو؟ اپنی اپنی فطرت کی بات ہے یار۔ انس نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تھا، پھر مزے سے بولا، میں بھی اپنے منگیتر کو فون کیا کروں گا۔ وہ دوسرا معاملہ ہے، یہ تو ہر لڑکی کو چیک
کرتا پھر رہا ہے۔ یوں تو ذہنی مطابقت نہیں ہوتی، معید اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ عماد نے زچ ہو کر پوچھا تھا۔ باہمی رشتے میں بندھنے کے بعد ایک دوسرے پر اعتماد اور محبت کے سہارے۔ جب آپ محبت، آپ کا خیال دوسروں کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے تو پھر ذہنی مطابقت ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ کیا تم محبت کی شادی نہیں کرو گے؟ عماد نے پوچھا تو وہ لہجہ بھر کے توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا، محبت کی شادی چاہے نہ کروں، مگر جس سے شادی کروں گا اس سے محبت ضرور کروں گا، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو سراسر مجبوری کا سودا ہوا نا۔ مجبوری کیوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونا ہی پائیدار محبت کی بنیاد ہے۔ اور اگر تم دونوں میں ذہنی مطابقت نہ ہوئی تو؟ انس کو اس بحث میں لطف آ رہا تھا۔ کونے کے نیچے کشن رکھتے ہوئے وہ دلچسپی سے معید کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تو اس نے گہری سانس اندر کھینچی تھی، پھر مسکرا دیا۔ لگن ہونی چاہیے، ارادے میں پختگی ہونی چاہیے۔ ہر شے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو سکتی ہے، انسان تو پھر اثر پذیر مخلوق ہے، اسے اپنے قالب میں ڈھالتے کتنی دیر لگتی ہے۔ اچھی تھیوری ہے، مگر اس کے لیے صبر و برداشت چاہیے، جو کہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ اب کی بار عماد نے بھی اسے سراہا تھا۔ تم اپنے افکار مت بدلنا۔ معید نے اسے گھورا تو وہ بڑے انداز سے بولا، ہم تو آزاد فضاؤں کے پنچھی ہیں، ابھی کوئی ایسا پنجرہ ہی نہیں بنا جو ہمیں قید کر سکے۔ جس روز پھپھو کو بتا دیا نا، اس روز تمہارے پر کترنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انہیں خود ہی جھڑ جانا ہے۔ انس کی دھمکی پر معید بھی ہنس دیا۔ عماد ان دونوں کو گھور کر رہ گیا۔ یہاں پہ سین اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ سین کی طرف چلتے ہیں۔ شانوں پر لہراتے خوبصورت شہد رنگ بالوں، سندور ملے دودھ جیسی رنگت اور حسین شربتی آنکھوں کے سنگ بے باک انداز لیے وہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی، مگر خود اس کی تمام تر توجہ کچھ دور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے شخص پر مرکوز تھی۔ بلیک سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے میں مشروب کا گلاس تھامے باتوں میں مصروف اس شخص کا سائیڈ پوز بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ سب ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، اس لیے کوئی نہ کوئی درمیان میں آ جاتا تو لہجہ بھر کو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا، ورنہ اب تک شاید وہ اسے پہچان چکی ہوتی۔ ایکسکیوز می، وہ اپنے گروپ سے معذرت کرتی ہوئی دل میں تجسس لیے اس کی طرف بڑھی جہاں اس شخص کو دیکھا تھا، مگر ٹھٹک کر رکنا پڑا کیونکہ اب وہ وہاں پر نہیں تھا۔ وہ مایوسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ سعد نے قریب آ کر پوچھا۔ اسی نے یہ بزنس پارٹی ارینج کی تھی، مگر یہاں کی فضا کاروباری سے زیادہ دوستانہ تھی۔ کسی کو بھی نہیں، وہ مسکرا دی۔ پارٹی کیسی جا رہی ہے؟ وہ اچھے میزبانوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ بہت زبردست ارینجمنٹ ہے، وہ توصیفی انداز میں بولی، مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اسی وقت اسے وہی شخص کارنر والی ٹیبل کے پاس دکھائی دیا تھا۔ ایکسکیوز می سعد، میں ابھی آتی ہوں، وہ بعجلت کہتی ہوئی چلی گئی تو وہ حیران دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس خوش لباس و خوبرو شخص کے قریب جانے تک وہ بہت اچھی طرح اسے پہچان چکی تھی۔ ہیلو ڈیشنگ مین، کیا تم میرے نئے ایڈ میں کام کرنا پسند کرو گے؟ دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انگریزی میں کہا تو وہ چونک کر پلٹا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اترتی حیرانگی فوراً ہی بے یقینی غالب آ گئی۔ آئی ڈونٹ بلیو دس، صالح افریدی، کیا یہ واقعی تم ہو؟ وہ بے پناہ تحیر میں مبتلا تھا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی تو کئی گردنیں ان کی طرف مڑ گئیں۔ دیکھ لو، دے دیا نا سرپرائز۔ وہ اس کی حیرت سے حظ اٹھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی، پھر اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بے تکلفی سے بولی، میں تو سمجھی تھی شاید مجھے ابھی تمہارے سامنے اپنا وزٹنگ کارڈ پیش کرنا پڑے گا، تب تم پہچانو گے۔ نوفل نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا مہروتی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تھا، پھر خود اس کے مقابل برا جمان ہوتے ہوئے استجاب سے پوچھنے لگا تھا، تم پاکستان کب آئیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ اوف! وہ اپنے شہد رنگ خوبصورت بالوں کو شانوں سے پیچھے جھٹکتے ہوئے دلکشی ہنسی کے ساتھ ہنس دی تھی۔ آہستہ، اب میں یہی ہوں اور کہیں بھی نہیں جانے والی۔ نوفل حیران ہوا تھا۔ یعنی مستقل طور پر یہاں آ گئی ہو؟
میں باقاعدہ پلان کر کے نہیں آئی، تمہیں تو پتہ ہے نا ڈیڈی کی ضد کا ایک ہی رٹ تھی کہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان چلا جائے، بس مجھ ہی کو ہار ماننا پڑی۔ 3 ماہ ہو رہے ہیں یہاں آئے ہوئے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ویٹر کو روکا، ٹرے میں سے کولڈ ڈرنک کے 2 گلاس اٹھا کر ایک سالے کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ متاسفانہ انداز میں بولا، اور ان 3 ماہ میں تمہیں ایک بار بھی اتنی شرم نہیں آئی کہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیتی؟ بائی گاڈ نوفل، امریکہ جیسے ملک اور نیو یارک جیسے شہر کو چھوڑ کر یہاں سیٹل ہونا میرے لیے ایک خوفناک خواب جیسا ہے۔ ابھی تک میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ کئی بار میں نے وہاں بھاگ جانے کا سوچا، مگر تم تو جانتے ہو نا کہ میں ڈیڈی سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ بے بسی سے بول رہی تھی، پھر اسے شرمندہ کرنے والے انداز میں بولی، اور تم نے پچھلے 4 سالوں میں کتنا رابطہ رکھا ہے ہم سے؟ چند ایک کارڈز اور ای میلز، وہ بھی بھولے بھٹکے سے۔ چلو مان لیا کہ غلطی ہم دونوں کی تھی۔ تم یہ بتاؤ، فریڈ، ڈینیل، جوزف، شیری، جینی اور خاص طور پر اس بھگوڑے کی خبر سناؤ، کوئی عطا بتا ملا کہ نہیں؟ وہ بہت دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بجھ سے گئی۔ وہ واقعی بھگوڑا نکلا نوفل، اس کے بعد پلٹا ہی نہیں۔ بالکل تمہاری طرح دوستوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھا، حالانکہ وہ سب تمہیں اتنا یاد کرتے ہیں۔ اس کے شکوے پر وہ قدرے توقف کے بعد مدھم لہجے میں بولا، ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی سالے۔ واٹ؟ او نو! وہ پہلے بے یقینی اور پھر تعصب کا شکار ہونے لگی تھی۔ یہ کب ہوا؟ 3 سال ہو چکے ہیں اب تو، اور پچھلے سال امی پیرالائز ہو گئیں۔ وہ ہاتھ میں تھامے گلاس پر نظر جمائے آہستگی سے بتا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں اور چہرے سے مترشح دکھ اور تکلیف کے احساس نے سالے کو اپنی جگہ فریز کر دیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ نوفل احمد اپنے والدین سے کس قدر کلوز تھا؟ یہ سب کیسے ہو گیا نوفل؟ وہ صدمے کا شکار تھی۔ میں تو ابھی تک اس فیز سے نکل نہیں پایا۔ ان دونوں حادثوں نے تو مجھے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب بھی جتنا سنبھل پایا ہوں یہ فقط امی اور نگین ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ تو جینے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ ایک بہت اچھی دوست کو سامنے پا کر ایک عرصے کے بعد دل کا درد بیان کر رہا تھا۔ اس کی دل گرفتگی نہ سہتے ہوئے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ اتنا کچھ سہ گئے نوفل، اور دوستوں کو کچھ بتایا بھی نہیں؟ اسے یوں آزردہ خاطر دیکھ کر اور کچھ وقت اور ماحول کا خیال کرتے ہوئے وہ تیزی سے خود کو سنبھال گیا تھا۔ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ تو ہو چکا، جینا تو پڑتا ہے نا۔ شیئر کرنے سے دکھ کا احساس کم ہو جاتا ہے نوفل، اندر کی گھٹن اور ذہنی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے۔ کیا کروں، ابھی تک کسی سے کچھ شیئر کرنے کی عادت ہی نہیں پڑی۔ وہ قدرے بشاشت سے مسکرایا تاکہ موضوع گفتگو بدل سکے، اور اس میں کامیاب بھی رہا تھا۔ یعنی ابھی تک یوں ہی آزاد پھر رہے ہو؟ وہ سب کچھ بھول کر حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھ لو، اتنا آسان شکار نہیں ہوں میں، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ یو آر ٹوٹلی امپاسبل نوفل۔ وہ حیران تھی اور بے یقین بھی کہ جس معاشرے میں وہ پلی بڑھی تھی، وہاں تو اتنی عمر میں ایک لڑکی جانے کن کن حدوں کو پھلانگ لیتی تھی، اور ایک نوفل احمد تھا جسے ابھی ایک ہی لڑکی نہیں مل رہی تھی جو اسے پسند آ سکتی۔ بھئی اب تک کوئی اتنی اچھی لگی ہی نہیں کہ اپنی پوری زندگی اسے سونپ سکوں، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ آج بتا ہی دو نوفل احمد، ایسا کیا ہوگا اس لڑکی میں جو جینی اور شیری میں نہیں تھا؟ وہ زچ ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نوفل مسکراہٹ دباتے ہوئے اشارت سے بولا، اس کی آنکھیں شربتی اور بال شہد رنگ کے ہوں۔ یہ گلاس دیکھ رہے ہو نا؟ ضروری نہیں کہ زمین پر گر کر ہی ٹوٹے، میں اسے تمہارے سر پر بھی توڑ سکتی ہوں۔ اس نے جواباً بڑے سکون کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلاس کو ٹیبل پر گھمایا تو وہ ہلکا سا قہقہ لگا کر تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا، اس کا مطلب ہے کہ شموئیل خان کا اثر اب بھی ختم نہیں ہوا؟ تم دیکھنا تو صحیح، میں دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کروں گی۔ اس کا لہجہ اپنے ارادوں ہی کی طرح مضبوط تھا۔ وہی بزدل تھا، اسی لیے تو پڑھائی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پڑھائی چھوڑ کر یا تمہیں چھوڑ کر؟ نوفل نے اسے چھیڑا تو وہ بڑے ناز سے مسکرا کر بولی، مجھے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے تو چھپتا پھر اسے قدرے گھورتے ہوئے بولی، تم بات کو گھما پھرا کر کہاں لے آئے ہو؟ ہم تمہاری آئیڈیل لڑکی کی بات کر رہے تھے۔
آئیڈیل وغیرہ کچھ نہیں یار، مجھے صرف خالص پن چاہیے، اس کے جذبوں میں، سوچوں میں، اس کے خوابوں میں، یعنی سب کچھ صرف میرے لیے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد گہری سانس لے کر وہ حال میں موجود لوگوں پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں تم مشرقی مردوں کو کیا کمپلیکس ہے، عورت خود سے تو کچھ ہونی ہی نہیں چاہیے، اس کے حواس بلکہ سانسوں تک حکمرانی چاہتے ہو تم لوگ۔ اس کا لہجہ بہت سلگتا ہوا تھا اور یہ آنچ کہاں سے اٹھ رہی تھی نوفل احمد اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے رسان سے بولا، میں اتنا ظالم نہیں ہوں صالح افریدی کہ کسی عورت کی سانسوں پر حکمرانی کرنے کا سوچ بھی سکوں۔ ہاں مگر اپنی بیوی کے جذبات و احساسات پر ہر لحظہ ہر ثانیہ صرف اور صرف اپنا تسلط دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اپنے مرد سے وفادار رہنا، اپنی نسوانیت کی حفاظت کرنا کسی بھی عورت کے باکردار ہونے کی دلیل ہے، اور یہی میری ڈیمانڈ ہے۔ عورتیں سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر جب بات کردار پر آتی ہے تو جینی، شہری اور مشرقی عورت میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ اور خود تم لوگ سارے جہان کی عورتوں سے دوستیاں نبھاتے پھرتے ہو، مگر اپنی بیوی 7 پردوں میں قید چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اب بھی اسی جارحانہ موڈ میں تھی اور جس کا محرک وہ جانتا تھا۔ یہ تو باہمی رضامندی کا رشتہ ہے صالح، یوں ہی تو کسی سے دوستی نہیں ہو جاتی، اور جہاں تک بات ہے 7 پردوں میں قید بیوی کی، تو میرے نزدیک وہ مرد خوش قسمت ہوتا ہے جسے ایسی بیوی ملے، خود کو صرف اپنے شوہر کے لیے سمیٹ کر رکھنے والی، دوسرے مردوں کی نگاہوں سے محفوظ۔ وہ نرمی سے اپنا مطمئن نظر واضح کر رہا تھا، تم بہت شدت پسند ہو، بالکل شموئیل کی طرح۔ وہ تو علی الاعلان خود کو شدت پسند ظاہر کرتا تھا جبکہ تم چھپاتے تھے، مگر ہو دونوں بالکل ایک جیسے، وہ چڑھ کر کہتے ہوئے طنز پر اتر آئی تھی، جسے نوفل نے کافی حوصلے سے برداشت کر لیا۔ وہ جس معاشرے سے آئی تھی وہاں ایسی باتوں کو شدت پسندی ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اوکے، اب یہ فضول بحث بالکل ختم۔ نوفل نے مصالحانہ انداز میں ہاتھ اٹھائے تو وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی، پھر وہ پوچھنے لگا، آج کل کیا کر رہی ہو؟ ایڈورٹائزنگ کمپنی چلا رہی ہوں، اس نے بتایا تو وہ ہنس دیا۔ تبھی مجھے ایڈ کی آفر دی جا رہی تھی۔ وہ بہت سیریس آفر تھی، تم کسی بھی ماڈل سے زیادہ ہینڈسم ہو، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ نوفل نے اسے چھیڑا، شموئیل خان سے بھی زیادہ؟ میں نے صرف ماڈل کہا ہے، وہ فوراً جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ نوفل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، پہلے ہی سے بہت اچھی چل رہی تھی، مجھ سے پہلے میرا کزن اسے سنبھال رہا تھا، وہ جاپان چلا گیا تو ڈیڈی نے میرا انٹرسٹ دیکھ کر مجھے خرید دی۔ تمہارا یوں بھی ان کاموں میں کافی انٹرسٹ تھا، پھر کبھی ایکٹنگ نہیں کی صالح؟ وہ پوچھ رہا تھا اور یہ سوال یوں ہی نہیں تھا بلکہ اس کا اچھا خاصا بیک گراؤنڈ تھا۔ فریڈ کالج کی ڈرامٹک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا اور صالح سیکرٹری تھی۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ لوگ شیکسپیئر کو ایکٹ کرتے رہے تھے، مگر اس بار نوفل کو عجیب سا خیال سوچا تھا۔ اس نے شیکسپیئر کو ریجیکٹ کر کے وارث شاہ کا نام ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ سب وارث شاہ سے نا آشنا ہیر رانجھے کی داستان سے نابلد تھے، مگر نوفل نے دنوں میں سارا مواد حاصل کر کے ایک ڈرامے کی صورت صفحات پر بکھیر کر ان کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ انگریزی میں ویسی چاشنی تو نہیں جیسی پنجابی میں ہے، مگر میرا وعدہ ہے کہ ڈرامہ فلاپ نہیں ہوگا۔ نوفل نے ان سب کو تسلی دی تو خود میں سمٹا رہنے والا شموئیل خان بدک اٹھا، خدا کا خوف کھاؤ نوفل، میرے باپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں صالح افریدی کا رانجھا ہوں تو وہ فون پر ہی مجھے شوٹ کر دے گا۔ مگر اس کی کسی نے ایک بھی نہیں سنی تھی۔ وہاں موجود پاکستانی بوتیک سے اسپیشل آرڈر پر ہی رانجھے کے ڈریسز بنوائے گئے، تمام تر نوفل ہی نے برداشت کی، مگر صالح بہت پرجوش تھی۔ اب دیکھنا نوفل، یہ پراؤڈ خانزادہ کیسے میرے سحر میں گرفتار ہوتا ہے۔ ڈرامہ اپنے مقررہ وقت پر پیش کیا گیا، بلا مبالغہ وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے، مغربی لہجہ، خالصتاً مشرقی الفاظ۔ صالح اور شموئیل ان کرداروں میں یوں ڈھلے کہ سبھی مبہوت رہ گئی، ان کے ڈریسز، ان کے ڈائیلاگ ڈیلیوری، کچھ بھی تو ڈرامہ نہیں لگ رہا تھا۔ تب ان سب نے کہا تھا کہ خانزادہ شموئیل نے صالح افریدی کی شبتی آنکھوں میں خودکشی کر لی ہے۔ ڈرامہ بے حد کامیاب رہا، ان سب کی ایکٹنگ بہت پسند کی گئی۔ صالح خوش تھی، بے پناہ خوش۔ وہ اسٹیج پر میرے سامنے مسپریز کھڑا تھا، نوفل
اور وہ پاگل خانزادہ صالح افریدی سے بھاگتا پھرتا تھا اور شاید ابھی تک بھاگ رہا ہے، مگر صالح پرسکون ہی رہی تھی۔ تب بھی جب شموئیل خان کسی کو اطلاع کیے بغیر ہی فائنل ٹرم سے پہلے وہاں سے بھاگ آیا۔ کہاں تک بھاگے گا وہ؟ محبت سے بھلا کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ صالح کے سکون نے نوفل کو حیران کیا تھا، اور یہ کہانی اب تک صالح کے یقین ہی کے بل بوتے پر چل رہی تھی۔ آج ایک بات بتا ہی دو صالح، تمہیں اس بگوڑے میں کیا دکھائی دیا تھا؟ وہ کچھ سوچ کر ہنسی اور پھر بولی، تمہیں نہیں لگتا نوفل جیسے وہ ننھا سا سہما ہوا خرگوش ہو یا پھر گھبرایا ہوا میمنہ؟ شاباش ہے تم پر صالح افریدی، وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ وہ اپنی مونچھ نیچی ہونے نہیں دیتا تھا اور تم یوں اس کی مردانگی کی توہین کر رہی ہو۔ لڑکی سے ڈر کر بھاگنا کہاں کی مردانگی ہے؟ اس نے ناک چڑھا کر ناگواری سے کہا تو نوفل نے تصحیح کی، وہ تم سے نہیں اپنے باپ سے ڈر کر بھاگا ہوگا۔ جو بھی ہو، مگر میں اسے بزدل ہی کہوں گا۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پہلے وہاں مجھ سے چھپتا رہا، پھر بھاگ کر پاکستان آ گیا۔ وہ چاہے کتنی بھی لاپرواہی سے کیوں نہیں کہہ رہی تھی، مگر اس کے لب و لہجے سے مترشہ آزردگی نوفل کو اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ چلو دیکھ لیں گے شموئیل خان کو بھی، نوفل نے اسے تسلی دی تو وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ اسے تو میں ایسا دیکھوں گی کہ تم لوگ بھی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ صحیح بھاگتا ہے وہ تم سے، بورڈ لڑکی۔ جیسے تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو، ویسے تو وہ مرد ہو کر مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ نوفل نے گہری سانس لی تھی، پھر توصیفی انداز میں بولا، مگر اس کے باوجود تمہاری روح مشرقی ہے، تمہارا کردار مضبوط ہے، تم اس آزاد ماحول کی پروردہ ہونے کے باوجود وہاں کی لڑکیوں کی طرح بے راہ روی کا شکار نہیں ہو۔ مشرقی روح تو اس میمنے کی ہے نوفل۔ یاد ہے نا جب کبھی ہم اسے زبردستی آؤٹنگ کے لیے لے جاتے تھے، وہ سارا وقت استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا تھا۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے یاد کر رہی تھی، پھر اس کی نگاہوں سے جھلکتی محبت نرمی بن کر اس کے لفظوں میں سمٹ گئی۔ تبھی تو وہ مجھے بالکل ننھا سا چوزا لگتا تھا، گھبرایا سہما ہوا سا۔ وہ اب تم سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتا صالح۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوگی تو وہ اپنا دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ نوفل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا تھا۔ کبھی نہیں نوفل، اس کی محبت میں جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے، اس کے بعد اگر وہ دل کے بجائے اپنی ایک نظر ہی میری نظر کر دے تو میں اس کی بھی کبھی بھی بے توقیری نہ ہونے دوں۔ خالصتاً مغربی ماحول میں پلنے والی صالح افریدی کو یوں جوگن کے روپ میں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے والی صالح تو نہیں لگ رہی تھی، بات بے بات ہنستی، کہکے لگاتی۔ اس کی شربتی آنکھوں میں چمکتی نمی نے نوفل کو ششدر کر دیا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جسے یہ ہجر، یہ دوری ختم کرنے کی بجائے بڑھاوے دے رہی تھی؟ اور امریکہ جیسے ملک کی باسی صالح افریدی نیو یارک کی سڑکوں پر استغفر اللہ اور لا حول ولا پڑھنے والے شموئیل پر مر مٹی تھی۔ پہلے بھی میں وصل کو محبت سمجھتی تھی نوفل، لیکن میں غلط تھی۔ محبت تو ہجر میں چھپی ہے، جدائی میں بسی ہے، ورنہ یہ جدائی اس محبت کو ختم کرنے کی بجائے بڑھا نہ دیتی؟ اس کی آنکھوں کی طرح اس کا لہجہ بھی نم ہوتے ہوئے شکستہ ہونے لگا۔ میں کیا کہوں، مجھ پر تو ابھی یہ واردات بیتی ہی نہیں ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ مقصد اسے آزردگی کے حصار سے نکالنا بھی تھا۔ تب وہ اسے گھورتے ہوئے ہنس دی۔ تم تو ہو ہی بدھو، یوں دربدر پھرنے اور خاک ہونے سے تو بہتر ہی ہوں۔ نوفل نے اس پر چوٹ کی تو اس کی آنکھوں میں پھر سے چمک اتر آئی۔ بہت لطف ہے اس میں بھی نوفل احمد، اور بے بسی کے پلٹنا بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے یوں محبت میں ہرٹ کرتا تو میں اس بار 100 بار لعنت بھیج چکا ہوتا۔ وہ سنجیدہ تھا، مگر صالح نے اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ محبت نہ ہوتی نوفل، محبت پلاننگ کے ساتھ کسی کی خامیوں خوبیوں کو جانچ کر پرکھ کر نہیں کی جاتی۔ کسی کو ٹھونک بجا کر دیکھنے کے بعد چاہنا آپ کی ضرورت کی تکمیل تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ اس زمین پر یہ واحد آسمانی چیز ہے اور آسمانی چیز میں کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ محبت بھی تو ایک ضرورت ہے، نوفل نے کہنا چاہا، مگر وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ محبت کو ضرورت کے پلڑے میں مت تولو نوفل، ضرورت تو کہیں سے بھی پوری کی جا سکتی ہے، مگر محبت ہر کسی سے نہیں ملتی۔
اس کے انداز و الفاظ متاثر کن تھے، مگر نوفل احمد تک ابھی اس جذبے کی آنچ نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ ابھی بھی قائل نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے کہ کسی کی خاطر دن رات جلتے سلگتے رہو، اسے چاہے پرواہ بھی نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس بے مہر سے محبت کیسے رہ سکتی ہے جیسے میں کر رہی ہوں؟ ایک دو بار نہیں، 100 بار وہ مجھ سے کترایا ہے، بھاگا ہے، مگر میں اب بھی اسی کو مرکز بنائے اس کے گرد چکرا رہی ہوں۔ اس کا یہ بھاگنا، یہ کترانا بہت تکلیف دہ ہے، مگر بہت دلکش ہے۔ اس محبت نے میری ساری مطلون مزاجی ختم کر دی ہے نوفل، میرے اندر بہت ہمت اور برداشت پیدا کر دی ہے، مجھے انتظار کی لذت سے روشناس کرایا ہے۔ اینڈ اٹس امیزنگ۔ وہ جینز شرٹ میں ملبوس مغربی انداز لیے محبت پر بولتی لڑکی نوفل احمد کو شاید حیرت کی مار مارنے کے موڈ میں تھی۔ کسی کی بے وفائی کا علم ہونے کے بعد محبت کیسے باقی رہ گئی؟ اس کی بات سن کر سالے نے مایوسی سے کہا، تم نہیں سمجھ سکتے نوفل، محبت کی ایک ہی تھیوری ہے، جس انداز میں بھی شروع کرو گے حالات و واقعات میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ ہاں، تجربات و مشاہدات ضرور الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہر بار محبت زندہ باد ہی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، باوجود تلخی حالات اور محبوب کی بے اتنائی کے۔ ورنہ دوسرے بہت سے کاموں کی طرح پچھتا کر انسان محبت کرنا بھی چھوڑ دیتا، مگر یہ تو فطرت انسانی ہے۔ وہ بے اختیار بول اٹھا تھا۔ اس کے اس غیر متوقع جملے پر سالے دل کھول کر ہنسی تھی۔ اب آئے ہو نا لائن پر۔ جب ایک چیز آپ کی فطرت میں شامل ہے تو چاہے کیسے بھی دگرگوں حالات کیوں نہ ملیں، آپ اسے ترک نہیں کر سکتے۔ یکلخت ہی نوفل نے ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تھا۔ بس کرو 21ویں صدی کی ہیر صاحبہ، مجھے اس ٹاپک پر مزید بحث کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ ہار گئے ہو؟ سالے نے اس کی حالت سے جیسے لطف اٹھایا تھا۔ کبھی نہیں، وہ فی الفور بولا تھا۔ اس بحث میں تمہارے نظریے سے ہارنے کا مطلب ہے اپنے لائف پارٹنر کے کھوٹ اور بے وفائی کو برداشت کرنا، جو کہ ناممکن ہے۔ اگر بقول تمہارے محبت آسمانی شے ہے تو پھر اس میں کھوٹ نہیں ہو سکتی، اگر کھوٹ ہے تو پھر یہ جذبہ محبت کے علاوہ اور کچھ بھی کہلا سکتا ہے۔ تھینک گاڈ نوفل، میں تم سے محبت نہیں کر بیٹھی۔ تم تو مجھے دیوار پر بیٹھے کوے کے متعلق بھی سوچنے نہ دیتے، اس قدر جذباتی ہو تم۔ اس نے مصنوعی خوف سے کہا تو وہ اطمینان سے بولا، تو صحیح ہے نا، اتنے ڈیشنگ بندے کے ہوتے ہوئے کسی کو لے کر سوچنے کا مطلب بھی کیا ہے؟ او مائی گاڈ، سالے ہنستی چلی گئی تھی۔ خدا کرے تمہاری زندگی میں اتنی ہی خالص لڑکی آئے جتنے کہ تم خود ہو۔ اس کے دعائیہ انداز پر نوفل نے زور و شور سے آمین کہا تھا۔ عشق کے ماروں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور تم تو ویسے بھی جوگن بنتی جا رہی ہو۔ اڑا لو مذاق، جب خود اس کیفیت میں آؤ گے تب پوچھوں گی کہ عقل کس بھاؤ بکتی ہے۔ سالے نے مسکرا کر کہا تو وہ بولا، اتنے سالوں کے بعد ملے ہیں اور کس بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ چاروں طرف سے نہایت ہونہار نظریں میری طرف اٹھ رہی ہیں تمہاری وجہ سے۔ سالے نے محظوظ کن انداز میں قہقہ لگایا تھا۔ پھر تو تمہیں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرنا چاہیے۔ خوش قسمت یا خطرے میں؟ اس نے بھویں اچکائی تھیں۔ وہ ہنس کر بولی، ان سب باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ مجھے گھر کب لے جا رہے ہو؟ کہیں تم اس میمنے کو چھوڑ کر مجھ جیسے شیر کو پھانسنے کے چکر میں تو نہیں؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ شٹ اپ، اس نے نوفل کو گھور کر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم ان کے بارے میں اتنا کچھ بتایا کرتے تھے کہ میرے دل میں ہمیشہ ان سے ملنے کی خواہش رہتی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھنا بہت دکھ کی بات تو ہے، مگر میں واقعی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو پھر ابھی چلو۔ نگی بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگی، تصویروں کی حد تک تو تم سب سے واقف ہی ہو، نوفل نے کہا تو وہ کلائی میں بندھی خوبصورت سی گھڑی پر ایک نظر ڈال کر سوچنے والے انداز میں بولی، اس وقت ڈیڈی کو فون کرنا پڑے گا۔ تو کر لو۔ نوفل نے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا تو وہ اپنا بیگ کھنگال کر اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولی، میری کمپنی اتنا اچھا بزنس تو کر ہی رہی ہے کہ میں اپنا موبائل فون رکھ سکوں۔ اوکے، وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ سالے نے ڈیڈی کو نوفل کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بہت خوش ہو کر اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نوفل کے ساتھ ان کے بہت دوستانہ روابط رہے تھے۔ تم سے بہت شکایتیں ہیں انکل کو، بہت تنگ کرنے لگی ہو انہیں۔ موبائل آف کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نوفل نے فحاشی انداز میں کہا تو وہ ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے بولی،
اب تم میری کلاس لینے مت بیٹھ جاؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے مجھے۔ سعد اور اس کے ڈیڈی سے الوداعی کلمات کے بعد رخصت لے کر وہ ہوٹل سے نکل کر پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھے تو رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں، صالح نے اسے مطلع کیا تو نوفل نے سوچتے ہوئے حل پیش کیا، تم یوں کرو، میری گاڑی کو فالو کرو۔ کسی لڑکے کو فالو کرنا اچھا تو نہیں لگتا، مگر مجبوری ہے، وہ شانے اچکا کر شوخی سے بولی تو نوفل نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ جو اس خانزادے کو فالو کیا جا رہا ہے وہ بھی مجبوری ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی گاڑی کے ڈور لاک میں چابی گھمانے لگی۔ نوفل نے بہت عرصے کے بعد اپنی ذہنی پسماندگی کو چھٹتا محسوس کیا تھا۔ مین روڈ پر آ کر گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے سائیڈ مرر میں ریڈ گاڑی کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو لبوں کی تراش میں دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے نوفل کے ساتھ دیکھ کر نگین فوراً اسے پہچان گئی تھی اور اس قدر محبت اور جوش سے ملی کہ صالح کی طبیعت بھی خوش ہو اٹھی۔ اسے نگین کے حوالے کر کے نوفل کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا تھا۔ وہ اسے لیے صالحہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بھی بہت محبت اور شفقت سے ملی تھیں۔ وہ بے تکلفی سے ان کے پاس بستر پر ہی ٹک گئی تھی۔ میں بھی آپ لوگوں سے اسی طرح واقف ہوں جیسے کہ آپ لوگ مجھ سے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً نوفل کو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا، نوفل نے تو تمہارے آنے کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ صالحہ بیگم کو حیرت ہو رہی تھی۔ اسے خود کہاں پتہ تھا، بلکہ اتنا اچانک یہ سب ہوا کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسی تھی، پھر کچھ خیال آنے پر رک سی گئی۔ ان کا ہاتھ تھام کر دل گرفتگی سے بولی، اور میں نے کب سوچا تھا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھوں گی۔ اور پھر انکل کے متعلق پتہ چلا۔ قدرت کا قانون ہے بیٹا، ہر ایک کو اس مالک حقیقی کی طرف لوٹنا ہے، کسی کو ابھی تو کسی کو بعد میں۔ وہ بھی آزردہ ہو گئیں۔ میں تو آپ کی اردو سن کر حیران ہوں، نوفل بھائی نے بتایا تو تھا، مگر مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ ساری عمر امریکہ میں گزار کر بھی کوئی اتنی اچھی اردو بول سکتا ہے۔ نگین نے فوراً ہی موضوع کو بدلنے کی صحیح کر ڈالی تھی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نوفل نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پاک اردو لینگویج سوسائٹی کی مستقل ممبر بھی رہی ہوں؟ یہ اکیڈمی وہاں بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بنا رکھی ہے، جہاں اردو سیکھنے کی خواہش رکھنے والے بہت سے امریکن نژاد پاکستانی بہت اچھی اردو سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ اکیڈمی ڈیڈی کی خواہش پر جوائن کی تھی، اور یہ اسی کا صلہ ہے کہ میری اردو بہت اچھی تو نہیں مگر بہتر ضرور ہے۔ باقی ڈیڈی کی زبانی ہے۔ نگی سست لڑکی، تم نے صالح کی کوئی خاطر مدارت کی ہے یا صرف باتیں ہی بگاڑ رہی ہو؟ کپڑے تبدیل کر کے نوفل چلا آیا تھا۔ آئیں نا، ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔ نگین حبل سی ہو گئی تھی۔ میں تو یہیں ماما کے پاس بیٹھوں گی، وہ بہت لاڈ سے بولی تو صالحہ بیگم نہال ہو گئیں۔ جہاں جی چاہے بیٹھو، تمہارا اپنا گھر ہے، اس کی سبھی پیشانی چوم کر انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ دھیان سے امی، یہ پوری ساحرہ ہے، جادو کر دیتی ہے بندے پر۔ اسے تو جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی، اس کی تو شخصیت ہی میں جادو ہے۔ اسے چھوڑیں ماما، یہ مجھ سے جلتا ہے۔ جلے تو وہ جو تم سے کم ہو، نوفل نے اسے چھیڑا۔ ان دونوں کی تکرار کے دوران صالحہ بیگم نے بہت شدت کے ساتھ نوفل کو اپنے پرانے روپ میں لوٹتے دیکھا تھا۔ نگین تھوڑی ہی دیر میں نوری کی مدد سے چائے پر کافی اہتمام کر لائی تھی۔ ابھی ہم لوگ پارٹی اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں، اور وہاں تو سارا وقت ہی کولڈ ڈرنکس اینڈ اسنیکس وغیرہ تھے۔ صالح نے صرف چائے ہی لی تھی۔ تم بنا خوف و خطر سب کھا سکتی ہو، کیونکہ ان میں سے کچھ بھی نگی نے نہیں بنایا، نوفل نے تسلی دیتے ہوئے در پردہ نگین کو چھیڑا تھا۔ جی نہیں، نہ صرف چائے بلکہ یہ چکن رول بھی میں نے ہی بنائے ہیں۔ نگین نے فوراً اپنی کارکردگی بیان کی تھی، اور مجھے تو یہ بھی بنانے نہیں آتے، صالح نے چکن رول اٹھاتے ہوئے صاف گوئی سے بتایا تو نگین سادگی سے بولی، نوفل بھائی نے بتایا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ چائے بنائی تھی، اس کے بعد سے آپ کے ڈیڈی نے چائے پینا ہی چھوڑ دی۔ نوفل نے قہقہ لگایا تھا، اور بہانہ یہ بنایا کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے چائے پینے سے۔ حالانکہ ڈاکٹر نے چائے پینے سے نہیں بلکہ ویسی چائے پینے سے منع کیا تھا جیسی صالح بناتی ہے۔ نوفل، تم نے صالح کو انویٹیشن دیا ہے؟ صالحہ بیگم کو یاد آیا تھا۔ کہاں امی، ابھی اس پارٹی میں تو اس سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے بتایا تو صالح نے تجسس سے پوچھا، کیسا انویٹیشن؟ کہیں نوفل کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، مجھے اپنی آزادی فی الحال بہت عزیز ہے، وہ مسکرایا تھا۔
نگین کی انگیجمنٹ کا فنکشن ہے اور پھر انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ کے بعد شادی کا پروگرام ہے، صالحہ بیگم نے بتایا تو وہ مسکراتی نظروں سے نگین کو دیکھنے لگی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مبارک ہو، میں تب زیادہ خوش ہوں گی جب آپ بھی آئیں گی، نگین نے کہا تو وہ پوچھنے لگی فنکشن کب ہے؟ سنڈے کو، وہ بولی۔ نیکسٹ سنڈے کو؟ اس نے پوچھا تو نوفل نے بتایا نہیں پرسوں۔ پرسوں؟ پھر تو میری طرف سے بہت معذرت، کل ہم لوگ ایک ایڈ کی شوٹنگ کے لیے شارجہ جا رہے ہیں، ایک ہفتہ تو وہیں لگ جائے گا، اس نے تعصب سے کہا تو ان سب کو افسوس ہوا تھا۔ خیر تمہاری شادی تو میں ضرور اٹینڈ کروں گی، بے فکر رہو، صالح نے نگین کو تسلی دی اور نگین جھینپ گئی تھی۔ تو یہ تھا دوسری طرف کا سین جس میں نوفل اور صالحہ بیگم، ان کی امی، ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور نوفل اکلوتا بیٹا تھا اور نگین اس کی اکلوتی بہن تھی۔ نگین کے ساتھ انس کی منگنی ہونے جا رہی تھی اور صالح جو ہے وہ نوفل کی دوست تھی۔ یہاں پہ یہ سین اینڈ ہو رہا ہے، اب چلتے ہیں نیکسٹ سین کی طرف، دوسری طرف چلتے ہیں۔ معید نے واقعی اپنے کہے کا پاس رکھا تھا، سارا انتظام بے حد خوش اسلوبی سے مکمل ہوا تھا، وسیع و عریض لان کے چپے چپے سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ سب سے زیادہ محنت اسٹیج بنانے پر کی گئی تھی، کچھ قدرت بھی مہربان تھی کہ موسم نے بھی اپنے تیور بدل لیے تھے، سر شام ہی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ اس کے چند دوستوں نے آرکیسٹرا کا انتظام کر کے 4 چاند ہی لگا دیے تھے، خود چاند بھی بہت بڑا گٹارسٹ تھا۔ زیادہ بے سرا ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں میری منگنی ہی فلاپ نہ کروا دینا، انس نے انہیں کہا تو چاند نے بھی ادھار نہیں رکھا تھا۔ زیادہ تر ڈرامے کاسٹ کی وجہ سے فلاپ ہوتے ہیں، اس لیے فلاپ ہونے کا زیادہ چانس تو تمہاری وجہ سے ہے۔ اب تو عزت کروانے کی عادت ڈال لو، بقول تمہارے اب تو رینک بڑھ رہا ہے۔ عماد نے اس پر طنز کیا تو وہ تفاخر سے بولا اپنی تو پہلے بھی بہت عزت ہے۔ بالکل، اس کی تو کتے تک عزت کرتے ہیں، کل ہی ایک کتے نے اسے آتے دیکھ کر سائڈ پر ہو کر راستہ چھوڑ دیا تھا۔ نعمان فوراً گواہی دی تو ان سب کے کہکو نے انس کو تپا دیا، بہت بکواس کرتے ہو تم، فی الحال تو اسی بکواس پر اکتفا کرو، نسوانی گالیاں تو شادی کے بعد پڑیں گی۔ عماد نے اس کا مستقبل کا خاکہ تراشا تو وہ دانتوں پر دانت جما کر بولا یہ شاید تم وہ ذائچہ پڑھ کر سنا رہے ہو جو تم نے اپنے لیے نجومی سے بنوایا تھا؟ جی نہیں، میگزین میں تمہارا یہ ہفتہ کیسا رہے گا پڑھ کر سنا رہا ہوں، ہارنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھا، تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ وہ فوراً جذباتی ہو گیا، اس کی طبع یوں ہی تھی، کبھی شعلہ کبھی شبنم، اور تم بھلا کہاں منہ لگائے جانے کے قابل ہو؟ تمہاری سسرال والوں کو ہی لے لو، انہیں پتہ نہیں کہ یہ اپنی لڑکی کو کہاں پھنسا رہے ہیں۔ چاند نے برجستہ کہا تو باوجود ضبط کے وہ بھی ہنس دیا، ان سب کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے ہار ماننے میں ہی بہتری تھی۔ زوہا وہ کھلے بال اور ہاتھ میں ہیئر برش لیے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر اس کے کہنے سے پہلے ہی زوہا نے کراہ کر کہا خدا کے لیے صبا، کم از کم آج کے دن مجھے یہ جنجال سمیٹنے کو مت کہنا۔ زوئی پلیز، وہ ملتجی انداز میں بولی، اس کے بے حد خوبصورت سیاہ بال گھٹنوں کو چھوتے تھے، اپنی تیاری کے اس موڑ پر آ کر وہ ہمیشہ اٹک جاتی تھی۔ تمہیں کون کہہ رہا ہے سنبھالو یا سنوارو، بس کوئی سٹائل بتا دو، کٹوا دو۔ بہت آسان سٹائل بتایا گیا، تمہاری گردن ہی نہ کٹوا دوں؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ ہی گنج ہی کروا لیں، بھائی کی منگنی کے موقع پر خصوصی سٹائل، ہمراہ نے اضافہ کیا تو وہ دونوں سے الجھنا بیکار سمجھ کر بالوں کو سمیٹ کر سیدھی چٹیا بنانے لگی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ زوہا بڑے انداز سے اس کے سامنے گھومی تھی، جدید تراش اور نفیس کڑھائی سے مزین ماربل کا بلو سوٹ اس کے سراپے کو بھرپور دلکشی عطا کر رہا تھا، ڈھنگ سے کیے میک اپ نے اس کے ایک ایک نقش کو اجاگر کر دیا تھا، ویسی ہی جیسی پہلے تھیں۔ صبا نے اس کی دلکشی کو نظر انداز کرتے ہوئے بدلہ چکایا تو وہ چیخ ہی تو اٹھی، یعنی ان 2 گھنٹوں کی محنت کا کچھ حاصل وصول نہیں؟ جو ہے وہ بتا دیا، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ تم ذرا سی تعریف نہیں کر سکتی تھی میری؟ ہمراہ کی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا تو وہ بھول پن سے کہنے لگی، تو یوں کہو نا کہ جھوٹ بولنا ہے، یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں اچھی نہیں لگ رہی؟ زوہا کو صدمہ پہنچا تھا۔ ہاں اچھی ہی لگ رہی ہو۔ اس کے یوں کنجوسی سے تعریف کرنے پر وہ جل کر بولی،
رہنے دو، حلق میں پھنس پھنس کر الفاظ نکل رہے ہیں، خواہ مخواہ مشکل میں پڑ رہی ہو۔ بچپن کی عادت ہے، جب بھی جھوٹ بولنا پڑے میری یہی حالت ہوتی ہے، اس نے اطمینان سے کہا تو چڑھ کر ہمراہ کے شانے پر ہاتھ دے مارا جو اس بحث سے کافی محظوظ ہو رہی تھی۔ اب اس جھوٹ سچ کی بحث کو چھوڑیں، مہمان پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ہمراہ نے احساس دلایا تو انہوں نے جلدی سے اپنی تیاری کے باقی مراحل طے کیے تھے۔ پھر نیکسٹ سین آ جاتا ہے، یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں، میں تیرا نام نہیں لوں گا بس تجھ کو شام کہوں گا، یہ شام اور تیرا نام۔ چاند اور اس کا گروپ آرکیسٹرا پر بہت خوبصورت دھن بجا رہے تھے، مہمان آ چکے تھے، تعارف کے مراحل طے ہو رہے تھے۔ ویل چیئر پر بیٹھی صالحہ بیگم بہت پرتمکنت لگ رہی تھیں، نوفل ان کی چیئر دھکیل رہا تھا۔ کتنی سوبر لگتی ہے نا آنٹی سبی، زوہا نے اسے ٹہوکا دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، مگر اس کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ یار یہ انس بھائی کا ایک لوتا سالہ بھی بہت ہینڈسم ہے۔ زوئی دفع ہو جاؤ، ابھی کسی نے سن لیا تو جوتے پڑیں گے، صبا نے دانت پیسے تھے۔ آپی اب دھیان سے رہیے گا، وجدان اپنا ہینڈی کیم لیے اپنی پوری صلاحیت آزمانے کے موڈ میں ہے۔ ہمراہ نے انہیں مطلع کیا تو زوہا نے کہا، اب کی بار اس نے بدتمیزی کی تو ابو سے جوتے لگواؤں گی اسے، جہاں بھی منہ پھاڑ کے ہنسو یا اپنا کیمرہ لے کر پہنچ جاتا ہے۔ ہر بار اس کی بنائی ہوئی مووی میں سب سے زیادہ فضول سین ہوتے ہیں۔ تمہارے برتھ ڈے پر ہمراہ کے جمائی لینے کا سین اس نے اس قدر مشاقی سے بنایا تھا، بعد میں سب دیکھ کر ہنستے رہے تھے۔ صبا کو یاد آ گیا تھا اور کہتا ہے میں حقیقت سے قریب ترین شوٹنگ کرتا ہوں۔ ہمراہ نے جل کر کہا، صبا میں نے تمہیں لینس والا کیمرہ دیا تھا، کہاں ہے؟ معید نے باعجلت پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ تو شاید امی کی الماری میں ہوگا یا پھر جہاں بھی ہے جا کر لے آؤ، معید نے کہا تو وہ سعادت مندی کا مظاہرہ کرتی فوراً اٹھ گئی۔ تم لوگوں کو ذرا بھی مینرز نہیں آتے، نوفل کے کزن بھی ساتھ ہیں، انہیں کمپنی دو۔ وہ اب زوہا اور ہمراہ کو ڈانٹ رہا تھا، ہمراہ تو کان دبا کر بھاگ گئی تھی۔ ہماری کون سی ان کے ساتھ جان پہچان ہے، زوہا نے تنک کر کہا تو وہ فہمائشی انداز میں بولا، وہ ہماری مہمان ہیں، اس سے بڑھ کر پہچان اور کیا ہوتی ہے، مگر میں ہر کسی سے فرینک نہیں ہو سکتی۔ بحث مت کیا کرو زوہا، جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ وہ چڑ گیا تھا، ایک یہی تھی جو ہر وقت بدتمیزی اور نافرمانی پر تیار رہتی تھی، کیا مجال تھی جو کبھی بات مان لی ہو۔ وہ سر جھٹک کر اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی جہاں صالحہ بیگم انس کو انگوٹھی پہنا کر منگنی کی رسم ادا کرنے والی تھی۔ وہ لب بھینچے چلا گیا تو زوہا نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ صالحہ بیگم کے ساتھ آنے والوں میں ان کی نند زرینہ بیگم اور ان کی بیٹی ادینہ نمایاں تھیں۔ ادینہ کو شادی کے سال بھر بعد طلاق ہو چکی تھی۔ پھپھو کہہ رہی ہیں آپ اور آپی بھی آ کر تصویر بنوا لیں۔ ہمراہ نے آ کر اطلاع فراہم کی تو وہ شوقی انداز میں بولی، بہت جلدی خیال آ گیا ہمارا، شکر کریں کہ باری آ گئی ہے، ورنہ تو بھائی جان ہی کے پوز ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ ہمراہ نے انس کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی دن کے لیے تو سر توڑ کوششیں کر کے بیوٹی ٹپس آزماتے رہے ہیں، زوہا نے جل کر کہا۔ وہ بھی ہنسنے لگی، پھر اسے ڈراتے ہوئے بولی، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ ارے چھوڑو، انہیں کون بتا رہا ہے، زوہا نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا تھا۔ آپی ڈیئر، میں ہوں نا بلا معاوضہ یہ خدمت سر انجام دینے والا۔ وجدان ہینڈی کیم لیے سر پر بلائے ناگہانی کی طرح موجود تھا۔ وجی حبیث، وہ دانت کچکا کر اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ کہاں قابو میں آنے والا تھا۔ اپنا من پسند سین باما ڈائیلاگز کیمرہ میں محفوظ کیے وہ چھلاوے کی طرح غائب ہوا تھا، جانے کیسے پاؤں رپٹا اور وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی معید کے ساتھ محض گفتگو نوفل احمد سے جا ٹکرائی۔ گلاس میں سے پیپسی چھلک کر اس کی سفید شرٹ داغدار کر گئی تھی۔ زوہا کا رنگ بدلا، معید بھی ششدر کھڑا رہ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں وجدان، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ بھلا معید حسن کی حشمگی نگاہوں کے آگے کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ اٹس اوکے نوفل، اب بھلا کیا کہتا؟ جیب میں سے رومال نکال کر شرٹ صاف کرنے لگا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے یوں اندھوں کی طرح مت بھاگا کرو، معید نے بنا لحاظ کیے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ شرم و خجالت سے اس کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ نوفل کو اس کی رونی صورت پر ترس آ گیا۔ ڈونٹ وری معید، ہو جاتا ہے ایسے۔ وہ تیزی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ سوری یار، تمہاری شرٹ برباد ہو کے رہ گئی ہے۔
محیط تعصب سے کہہ رہا تھا اور وہ واقعی خود بھی اتنی الجھن محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمراہ سے واش روم کا حدود دربہ معلوم کرنے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور سے گزرنے کے بعد وہ شش و پنج میں مبتلا کھڑا تھا، دائیں یا بائیں۔ ہمراہ کا بتایا ہوا ایڈریس ذہن سے محو ہو گیا۔ پھر اللہ توکل اس نے دائیں طرف والے دروازے کا رخ کیا۔ اسی وقت کوئی اپنی جھونک میں دروازہ کھول کر نکلا تو بری طرح سے نوفل سے متصادم ہو گیا۔ غیر ارادی طور پر ہی اس نے سامنے والے کو گرنے سے بچایا تھا۔ اف اللہ! ہلکی سی چیخ نسوانی تھی۔ نوفل سٹپٹا گیا۔ وہ وحشت زدہ سی خوبصورت آنکھیں اس کے مدمقابل تھیں۔ وہ تڑپ کر ہراساں و خائف سی پیچھے ہٹی تو وہ اپنے اس غیر ارادی فعل پر قصور نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری، آپ اتنی اچانک آئیں، مجھے نہیں پتہ تھا۔ وہ وضاحت کر رہا تھا مگر صبا کو اپنا دل ابھی تک ہاتھوں پیروں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے واش روم میں جانا تھا، آپ کی کزن کی مہربانی سے یہ پیپسی میری شرٹ کو خراب کر گئی، اس نے پھر کہا تو صبا کے حواس بحال ہوئے۔ تعصب سے اس کی شرٹ کو دیکھا۔ کس نے؟ زوہا نے؟ جی وہی تھیں۔ نوفل نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ واش روم ادھر ہے، گیسٹ روم کے ساتھ۔ اس کی ایک نظر سے صبا کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ وہ گڑبڑا کر کہتی بعجلت اس کے پاس سے گزرتی باہر نکل گئی تھی۔ نوفل کی نگاہ بے ساختہ اس کے گھٹنوں کو چھوتی ناگن جیسی سیاہ چٹیاں میں اٹکی تھی۔ اس کا سادہ سا لب و لہجہ اور گھبراہٹ یاد کر کے وہ بے اختیار مسکراتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ سدباب یہی تھا کہ گیلے رومال کے ساتھ شرٹ کو صاف کیا جائے۔ یہاں پہ سین اینڈ ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کو محبت دل پہ دستک ناول کیسا لگا۔ ابھی تو سٹارٹ ہے، تو آگے بھی بہت زبردست ناول ہے، بہت زبردست کہانی ہے، تو دیکھتے رہیے کریک نٹس، اور چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔